वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत महकमा हाउसिंग के इजलास में हाजिर ड्यूटी शहीद होने वाले अहलकारों के अहल खानों को मुफ्त प्लॉट्स देने का फैसला किया गया है। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी ज़ियाउल हक बताएगा। जी, ये प्लाट जो है तो पुलिस, रेस्क्यू समेत दीगर सूबाई महकमों के ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहलखानों को दिए जाएंगे। इसके अलावा पाक फौज और फ्रंटियर कोर और फ्रंटियर कांस्टेबल के शहदा के वर्षा को भी प्लाट दिए जाएंगे। इसके साथ ये भी वज़ीर ने कहा है कि प्लाट्स अलाटमेंट का आगाज मुख्तलिफ सरकारी हाउसिंग स्कीमों में दस्तियाब 500 प्लाट से किया जाएगा। इसके अलावा शहदा के वर्षा को प्लाट देने का मकसद खानदानों की माशी सपोर्ट भी करना है, ये भी वज़ीर का कहना था। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि शहदा ने हमारे महफूज मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, इनका किसी सूरत ये जो प्लाट है उससे बदला नहीं चुकाया जा सकता। ये हंगू, नौशहरा, पेशावर, स्वात और अब्टाबाद में वाक़या हाउसिंग स्कीमों में दस्तियाब प्लाटों में से शहदा के खानदानों को ये प्लाट अलाट किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है, वज़ीर ने कहा है कि ये जो महकमा हाउसिंग सोसाइटी है ये तमाम इन प्लाट्स को जो है तो वो अलाटमेंट करेगी। और इसका जो इजलास हुआ तो इसमें जो है तो हाउसिंग सोसाइटी के अहलकार और सूबाई वज़रा ने शिरकत की थी। जी, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक तफसीलात के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अरशद नदीम के घर पहुंची और उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को गाड़ी और 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के गांव में गैस, सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान किया। मरियम नवाज अरशद नदीम और उनके अहले खाना से मुलाकात के बाद अब वापस रवाना हो गई हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कि अरशद नदीम के घर पहुंची हैं, उनको मुबारकबाद पेश की गई। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत बताइए। जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ कौमी हीरो अरशद नदीम के घर पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने अरशद नदीम को ये शानदार कामयाबी पर और कौम को 14 अगस्त की खुशियों को दोबाला करने के लिए जो उन्होंने कौम को गोल्ड मेडल दिया है उस पर उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अरशद नदीम की कामयाबी पर जो ऐलान किया गया था उस वादे पर भी मरियम नवाज शरीफ ने अमल दरामद कर दिया है। अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का जो इनामी चेक है वो दिया मरियम नवाज शरीफ ने। इसके अलावा एक सिटी कार मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अरशद नदीम को दी गई और खास बात यह कि इस कार का वही नंबर है जो अरशद नदीम की कामयाबी का नंबर था, यानी कि 9297 इसका नंबर दिया गया है। और खसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पर महकमा एक्साइज ने ये नंबर जारी किया है ताकि हमेशा अरशद शरीफ के लिए, अरशद नदीम के लिए ये जो नंबर है वो उसके लिए हमेशा के लिए यादगार रहे। जी ठीक है, उल्फत मुगल हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। और अरशद नदीम को गाड़ी का वही नंबर अलॉट किया गया है जितना उन्होंने जेवलिन थ्रो में थ्रो किया था, यानी 92.97 की थ्रो फेंकी थी अरशद नदीम ने, और वही मरियम नवाज ने उनको गाड़ी का नंबर अलॉट किया है। मरियम नवाज की जानिब से उनको गाड़ी का तोहफा भी पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अरशद नदीम के घर पहुंची और उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर उनको मुबारकबाद पेश की। अहले खाना भी उनके हमरा मौजूद थे, उनको मुबारकबाद पेश की, उनसे मुलाकात की। अरशद नदीम को गाड़ी का तोहफा दिया जिसका नंबर जो है वो 92.97, वही नंबर जो कि उन्होंने थ्रो की थी ओलंपिक्स में और जिससे वो गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान वापस रवाना हुए। 10 करोड़ रुपए का चेक भी दिया है मरियम नवाज की जानिब से अरशद नदीम को और उनके गांव में गैस, सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान भी किया है। मरियम नवाज अरशद नदीम और उनके अहले खाना से मुलाकात करने वहां पर पहुंची थी और उनके अहले खाना से भी मुलाकात हुई और मुबारकबाद भी पेश की। शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की गई है और हर कोई अपने अपने अंदाज में उनसे मोहब्बत का इजहार किया है। और 40 साल बाद अरशद नदीम ने एक गोल्ड मेडल हासिल किया, पाकिस्तान को ये गोल्ड मेडल हासिल करके दिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया। ये इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल भी है और 12 खिलाड़ी मैदान में थे और नजरें जमाए बैठे थे इस गोल्ड मेडल पर, लेकिन ये मेडल अरशद नदीम ने अपने नाम किया। अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो की थी और ओलंपिक्स की तारीख में ये लंबी तरीन थ्रो फेंकी गई है। अरशद नदीम की जानिब से ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा लंबी थ्रो का रिकॉर्ड बनाया गया है अरशद नदीम की जानिब से। और इसी सिलसिले में मरियम नवाज पहुंची हैं उनके घर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फीस स्ट्रक्चर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए ज़ियाउल हक। जी, ये एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी है ईटा, जिसके बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास 32वें बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के सदारत हुआ है और इसमें फैसला किया गया सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को मजीद बेहतर बनाने और शफाफ बनाने के लिए
درکار آلات خریدنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایٹا کے تحت امتحانات ہوتے ہیں ان کی جو فی اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ ملک کی معاشی حالات ایسے ہیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانی ہالوں میں جیمرز کی تنصیب سے موبائل اور دیگر ڈیوائسز کے استعمال کو مؤثر انداز میں روکا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے جیمرز کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایٹا کا اصل مقصد ٹیسٹنگ کے عمل میں شفافیت یقینی بنانا ہے، جس کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ کا شکریہ ضیاء الحق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کے مسائل سے متعلق اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی کیا تفصیلات ہے جانیں گے سنجے ساتوانی سے، بتائے گا سنجے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کراچی کے مسائل پر اعلیٰ سطح پر اجلاس کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں میئر کراچی، وزیر بلدیات، وزیر ٹاؤن پلاننگ، اس کے علاوہ PND کے منسٹر بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر قائد میں جلد 6 میگا اسکیم، بڑی اسکیم شروع کی جائیں گی، جس میں FB ایریا میں شادمان فٹ بال گراؤنڈ، شادمان ٹاؤن میں پارک، اس کے علاوہ IT سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ بلدیہ میں اسٹیڈیم کی بحالی، میمن گوٹ میں سڑک کی مرمت، اور اس کے علاوہ وزیر سندھ کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یونین کونسل میں کمیونٹی سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ کراچی کے مسائل حل ہوں۔ بالیر میں بھی وزیر سندھ کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کمیونٹی سینٹر بنایا جائے۔ میئر کراچی مرتضی عواب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو 6 اسکیم آپ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ فوری طور پر مجھے دی جائیں تاکہ اس کی منظوری دے کر کراچی میں ان اسکیموں پر کام شروع کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ کراچی میں پراپرٹی ٹیکس کا جو کام ہے اسے جلد کیا جائے تاکہ کراچی کے جو ٹیکس رسول ہو وہ کراچی کی ترقی کے لیے ایک کام ہو، جس میں وزیر بلدیات سعید غنی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے سروے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے بیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی اس اجلاس میں شیئر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹاؤنز کو جو ہم رقم دے رہے ہیں ان کو پابند کریں کہ وہ ترقیاتی کام کرائیں۔ کراچی میں جو 25 ٹاؤن ہیں ان کی میں رپورٹس مجھے فراہم کی جائیں کہ اس ٹاؤن نے کتنا کام کیا۔ اس کے علاوہ میئر کراچی مرتضی عواب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن یعنی KMC کی جو سڑکیں ہیں انہیں بنایا جائے، ان سڑکوں کی جو دیکھ بھال ہے وہ کی جائے۔ اسٹریٹ لائٹ، نالیاں، ٹھیک ہے، ہدایات کی گئی ہیں کہ تمام کا کام جلد از جلد کروایا جائے۔ سنجے ساتوانی، بہت شکریہ آپ کا۔ FBR 80 ارب کی ریکوریز میں ناکام ہو گئی ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 3000 سے زائد نوٹسز کے باوجود FBR ریکور نہ کر سکا۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی، آڈٹ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 104 ارب روپے کی ریکوری جو ہے وہ 1173 جو ٹیکس دہندگان ہیں ان سے نہیں کی جا سکی، اور ریکوریوں کے لیے کوئی حتمی تاریخ بھی جو ہے ڈیڈ لائن بھی نہیں دی گئی۔ 519 ٹیکس دہندگان ایسے ہیں جنہوں نے تقریباً 41 بلین کا جو ہے ودہولڈنگ ٹیکس ادا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2604 ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ ڈیفالٹ سرچارج ٹائملی ادا نہیں کر سکے، اور 11 ارب روپے کی ریکوری نہیں ہو سکی۔ جو مختلف ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کی جانب سے 9 ارب روپے کی ادائیگی نہیں ہو سکی، تو مجموعی طور پر جو ہے وہ 200 ارب روپے کے آس پاس کی ایسی ریکوری جو کہ FBR اپنے آڈٹ رپورٹ میں شائع کرتا ہے کہ وہ نہیں کی جا سکی ابھی تک۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم خبر آپ کو دیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی راہ ہموار، تمام اپوزیشن کے قائدین حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرم بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعیم، کیا ایجنڈا تھا اس ملاقات کا؟ جی، ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے، یہ حکومت کے خلاف یہ تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، کیونکہ کافی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی لیکن اکٹھے نہیں ہو رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں یا جماعتیں جو ہیں آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں لیکن نہ ان کو کوئی اکٹھے کرنے والا تھا نہ ایسا کچھ تھا۔ رات کے اسلام آباد میں ایک کلب میں یہ ٹھیک ہے نعیم، آپ سے آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی، آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ گرینڈ الائنس اپوزیشن کی راہ ہموار ہے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی نے بیٹھک کی میزبانی کی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز اور اسد کیسر بھی شریک ہوئے۔ نعیم، کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، بہت اہم یہ بریک تھرو ہے اپوزیشن کے حوالے سے اور ایجنڈا کلیئر ہے کہ حکومت کے خلاف یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے۔ آپس میں یہ جماعتیں کچھ ملاقاتیں کرتی تھیں لیکن ان کا آپس میں الحاق نہیں ہو رہا تھا، لیکن بالآخر رات یہ اسلام آباد میں یہ خفیہ میٹنگ
جس کی میزبانی محمد علی دورانی نے کی اور تمام جماعتوں کو اکٹھا کر لیا. خاص طور پر اس میں جماعت اسلامی کا آنا، کیونکہ فضل الرحمان اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پہلے مل تو رہے تھے لیکن ان کا الائنس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب جماعت اسلامی کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اور سب سے بڑھ کے جی ڈی اے جو پہلے ہی 5-6 جماعتوں کا ان کا آپس میں اشتراک ہے وہ بھی ہے. پھر بلوچستان نیشنل پارٹی، پھر ارشد رئیس صاحب پہلے ہی ان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے، لیکن یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو کہ اس وقت سب کہہ رہے تھے لیکن ہو نہیں رہا تھا، بالآخر رات کو یہ پہلی ملاقات ان کی آپس میں ہو گئی ہے اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو آئین، جمہوریت اور عوام کے ساتھ مزید کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے، اور بانی پی ٹی آئی سمیت جو سیاسی قائدین قید ہیں ان کی رہائی بھی ان کا مقصد ہے. اور آنے والے 1-2 دن میں ان کی دوسری اہم میٹنگ ہوگی اور اس کے الائنس کا نام بھی سوچا جا رہا ہے. ممکن ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک الائنس یا اس طرح کا کوئی نام اس کا ہو، اور لیکن یہ ان پرنسپل رات کی میٹنگ میں سب ایگری ہیں کہ ہم نے اب مل کر موومنٹ چلانی ہے، حکومت کو اور رہنے نہیں دینا، اور پوری کوشش کی جائے گی کہ حکومت جو ہے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ خود ہی چلے جائیں، کیونکہ ان کا یہ مقصد ہے کہ مینڈیٹ اس وقت حکومت کا نہیں ہے، وہ ایک غلط مینڈیٹ پر آئے ہیں. اور یہ محمد علی دورانی کا یہ اکٹھا کرنا بھی اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسی موومنٹ چل رہی تھی خفیہ طور پر جس سے لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو ان کو اکٹھا کر رہا ہے، لیکن بالآخر یہ رات کو اسلام آباد میں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. رات اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے. نئی مشرف بٹ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. گورنر ہاؤس میں 2 روزہ جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا. انتظامات کو حتمی شکل دی جاتی ہے. مزید بتائیں گے رافع حسین. آزادی کے جشن کے حوالے سے 2 روزہ تقریبات کی تیاریاں گورنر ہاؤس میں آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں اور آج سے گورنر ہاؤس میں 2 روزہ تقریبات کا آغاز ہوگا. ابزا لان میں سب سے بڑا ڈیجیٹل اسٹیج جو ہے وہ بنایا گیا ہے. گورنر ہاؤس کے 5 دروازے 13 اگست اور 14 اگست کے لیے کھولے جائیں گے اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کی آمد متوقع ہے. شاندار آتش بازی کی جائے گی. 14 اگست کی رات کو یہاں پہ بہت بڑا فنکشن ہوگا اور جو عاطف اسلم ہے، معروف فنکار، راحت فتح علی خان اور عابدہ پروین پرفارم کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ کی خصوصی دعوت پر گولڈ میڈلسٹ ہیں ارشد ندیم، وہ خصوصی طور پر اس 14 اگست کے شو میں شرکت کریں گے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اپنے وعدے کے مطابق 20 لاکھ کی انعامی رقم کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی انہیں دی جائے گی اور گورنر ہاؤس کے اسٹاف کی جانب سے انہیں سلامی بھی پیش کی جائے گی. گورنر ہاؤس کو بھی سجایا جا رہا ہے، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں اور فلیگز لگائے جا رہے ہیں اور آج سے ہی 2 روزہ تقریبات کا آغاز بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گا. بھارت میں جوہری اور دیگر تابکار مواد کی غیر قانونی فروخت کی رپورٹ پر سخت تشویش ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے. مزید کیا تفصیلات اس بیان کی جانیں گے راجہ محسن اجاز سے. بتائے گا راجہ محسن. دیکھیے، تازہ ترین واقعے میں غیر قانونی طور پر ایک انتہائی تابکار اور زہریلا مادہ ایک گینگ کے قبضے میں پایا گیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت میں جوہری اور دیگر تابکار مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کے بار بار ہونے والے واقعات پر سخت تشویش ہے. اس وقت جو ریسنٹلی مواد پکڑا گیا ہے اس کی مالیت $100 ملین ہے اور 2021 میں بھی تابکاری کی اس طرح کے مواد کی چوری کے 3 واقعات بھارت میں رپورٹ ہوئے تھے اور پچھلے مہینے بھی بھابا اٹامک ریسرچ سینٹر سے مبینہ طور پر چوری ہونے والا جو تابکار مواد تھا وہ ایک گینگ کے قبضے سے ملا تھا. ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بار بار ہونے والے واقعات نئی دہلی کی طرف سے جوہری اور دیگر تابکار مواد کی حفاظت اور اس سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں. یہ واقعات بھارت کے اندر حساس اور اس حوالے سے جو مواد کی بلیک مارکیٹ کے وجود کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور کیلیفورنیم جیسا سیل شدہ تابکار مواد جو یہ کس طریقے سے پکڑے گئے افراد کے قبضے میں تھا. بھارت میں اس طرح کے حساس مواد کا معمول کے مطابق جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جانا انتہائی خطرناک ہے. پاکستان ان واقعات کی مکمل تحقیقات اور اس کو بار بار ہونے سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کے لیے جو اپنا مطالبہ ہے اس کا اعادہ کرتا ہے. بہت شکریہ راجہ محسن اجاز. ایرانی صدر کے نائب جواد ظریف 10 دن بعد مستعفی ہو گئے. جواد ظریف کا استعفیٰ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے پارلیمنٹ میں وزراء کی فہرست پیش کرنے کے بعد سامنے آیا. جواد ظریف کا کہنا ہے، شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں خواتین، نوجوانوں اور اقلیت کی حکومت میں نمائندگی اس طرح یقینی نہ بنا سکا جیسے کہ وعدہ کیا تھا.
عوام سے معذرت خواہ ہوں کہ داخلی سیاست کے اہم امور کی پیروی نہ کر سکا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ بات کریں گے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے عابد۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے آج جو ہے وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کی، اور عدالت نے درخواست پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے اسے واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا تاکہ اسے کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے لگایا جائے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو متاثر کرنے کے لیے اور بے اثر کرنے کے لیے اس قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون یہ ترامیم بنیادی جو ہے وہ بدنیت کی بنیاد پر کی گئی ہیں، لہٰذا عدالت ان ترامیم کو کالعدم قرار دے۔ اب یہ درخواست واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائی گئی ہے، جو کسی دوسرے بینچ میں مارک کریں گے، جس کے بعد اس کی سماعت کی جائے گی۔ جی شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیکرٹری ہیلتھ علی جان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مریم نواز نے صوبے بھر کے اسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے MPs نامزد کیے تھے۔ بات کریں گے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے حسن۔ دیکھیں جی، نون لیگ کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پسندیدہ اور بڑے مضبوط بیوروکریٹ سیکرٹری ہیلتھ علی جان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کے نون لیگ کے انتہائی پسندیدہ سیکرٹری تھے۔ ARY نیوز نے اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر میں ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے MPs نامزد کیے تھے۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان نے وائس چانسلر، پرنسپلز اور MSs کی کانفرنس میں نامزد اراکین کو صرف اور صرف وزٹ کی حد تک محدود رکھنے کے احکامات جاری کر دیے، جس کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور علی جان نے کسی عملے کو ٹرانسفر، پوسٹنگ یا چھٹی سمیت کوئی بھی کام MPs کے کہنے پر نہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ علی جان نے حکم جاری کیا کہ اراکین اسمبلی کی جانب سے کی گئی سفارشوں کا ریکارڈ رکھا جائے تاکہ وہ ریکارڈ باوقت ضرورت کام آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی جان نے کہا کہ اراکین پنجاب اسمبلی کے کہنے پر کوئی بھی کام نہ کیا جائے اور کوئی بھی ناجائز کام بالکل نہ کیا جائے۔ اس اعلان کے بعد حکومتی جماعت کے متعدد اراکین اسمبلی نے سیکرٹری ہیلتھ علی جان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا کار جمع کروا دی۔ تحریک التوا کار میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں 62 سے زائد جو ہے وہ ملازمین کو علی جان نے برطرف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ MPs کی مخالفت کے بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جی آپ کا شکریہ حسن۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ کا راجہ خرم شہزاد نواز کی زیر صدارت اجلاس کی کیا تفصیلات ہیں، جانیں گے ذوالقرنین حیدر سے۔ بتائے گا ذوالقرنین۔ جی بالکل، وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کی عدم موجودگی پر کمیٹی ارکان نے برہمی کا اظہار کیا۔ اگر رفیق اللہ کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی حکومت کے قابو میں نہیں آتے، وہ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی موجود نہیں تھے۔ وزیر داخلہ جہاں ضروری سمجھتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کی عدم موجودگی کمیٹی کی توہین ہے۔ اس کمیٹی میں وزیر داخلہ آنا اپنی بیسی سمجھتے ہیں۔ محسن نقوی کو شہید کے گھر جانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ دوسری جانب وہ بیرون ملک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ اگر دونوں صدان ادھر نہیں آ سکتے تو پھر ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کی غیر موجودگی میں اس کمیٹی کو اجلاس کو ملتوی ہونا چاہیے۔ ہم سب اس میں اتنے فارغ نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ ملک سے باہر ہیں، اسپیشل سیکرٹری کا کہنا تھا، اور سیکرٹری داخلہ چینی وفود کے ساتھ جو ہے میٹنگ میں مصروف ہیں۔ جی بہت شکریہ ذوالقرنین تفصیلات کے لیے۔ خبر آپ کو دیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوآپریٹو کارپر برطانوی وزیر داخلہ کا ہم منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ بات کریں گے، بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے اس ملاقات کے بارے میں بابر۔ جی ہاں بالکل، محسن نقوی وزیر داخلہ نے برطانیہ میں وزیر داخلہ برطانیہ کی ملاقات کی اور ان سے ان کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت کرمنل مقدمات میں قانونی معاونت پر بھی بات چیت کی۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور غیر قانونی امیگرینٹس کے سدے باب کے اقدامات پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ محسن نقوی اور وزیر داخلہ برطانیہ کے درمیان ملاقات جاری رہی ہے۔ ملاقات میں پاکستانی پولیس افسران کو برطانیہ میں ٹریننگ کے امور پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی نے برطانوی ہم منصب سنبھالنے پر کہا ہے کہ خوشی ہوگی کہ پاکستانی پولیس افسران باقاعدہ برطانیہ میں ٹریننگ حاصل کریں۔ اس سبب میں برطانیہ کی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ محسن نقوی نے یہ کہا ہے غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے لیے باہمی اشتراک کا کار بڑھانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کو اس حوالے سے مشترکہ اقدامات کرنا چاہیے۔ محسن نقوی اور برطانوی ہم نصب
मनसब वज़ीर दाखिला की जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया। बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रिमिनल मुकदमात में लीगल मामलत और गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने नए पासपोर्ट और तजदीद कराने के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला किया है। बात करेंगे जुल्करनैन हैदर से। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ये शहरों के लिए बड़ा आसान फैसला हो जाएगा। पहले ये था कि आप अगर किसी शहर में रहते हैं और आपका ज़िला कोई और है तो फिर आप पासपोर्ट वहाँ से नहीं बनवा सकते थे। अब हुकूमत ने रूल्स में तरमीम करने का फैसला किया है। वज़ारत दाखिला ने समरी तैयार की है और काबीना को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद रूल में तरमीम कर दी जाएगी। और अब किसी भी शहर से जो है, जैसे शनाख्ती कार्ड बनवाया जा सकता है, इसी तरह पासपोर्ट भी आप किसी भी शहर से बनवा सकते हैं। जी शुक्रिया जुल्करनैन। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज होने का केस। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिए राजा मोहसिन। देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और ये इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ FIR खत्म करने का हुक्म दिया। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी की साख को नुकसान पहुँचाया। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी फैसला दिया। हाई कोर्ट को मामले की इंक्वायरी का हुक्म देना चाहिए था। शेख रशीद ने दौरान हिरासत सरकारी अस्पताल में बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की थी। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। इस दरख्वास्त में IG इस्लामाबाद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शुक्रिया राजा मोहसिन। FIA ने पास्को गंदम खरीदारी करप्शन केस में साबिक GM पास्को ज़हूर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना है साबिक GM ने MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। बात करेंगे, यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, पास्को गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। FIA लाहौर जोन डायरेक्टर सरफराज विर्क के मुताबिक साबिक DGM पास्को ज़हूर अहमद रांझा को FIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया है और जो साबिक GM है पास्को के, उनको MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया है। और जो ज़हूर अहमद रांझा ने MD पास्को की गंदम खरीदारी जो पॉलिसी है वो फ्रॉड करके तब्दील की, ऐसा FIA हुकाम का कहना है। जबकि जो MD पास्को की पॉलिसी तब्दील करने और जाली साइन करने की दफात के तहत साबिक GM ज़हूर अहमद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और FIA ज़राए के मुताबिक जो साबिक MD पास्को को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और हिरासत में लिए गए जो मुल्जिम हैं उनसे तफ्तीश का अमल जारी है। और ये भी FIA हुकाम का कहना है कि पास्को गंदम स्कैंडल में मेरिट पर तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक, शुक्रिया आपका।